देख रहे हैं खबर दर खबर शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। हमारे प्रोग्राम खबर दर खबर में खुश आमदीद। बाबरी मस्जिद मिल्कियत मुकद्दमा और राम मंदिर तनाज़ुर पर सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता 6 अगस्त से मुसलसल समाअत हो रही है। जब हम मुसलसल समाअत की बात करते हैं तो मतलब ये होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में काम काज का दिन है उन तमाम दिनों में सुनवाई हो रही है। शुरू में राम मंदिर और जो दूसरे हिंदू फरीक हैं उन्होंने अपनी दलीलें पेश की और अब जो मुस्लिम वकील हैं या मुसलमानों के वकील हैं डॉक्टर राजू धवन, वो अपनी दलील पेश कर रहे हैं मंदिर के न होने पर और मस्जिद के वजूद पर दलाइल पेश कर रहे हैं। 11 सितंबर तक फ़िलहाल समाअत मुलतवी है, उसके बाद फिर समाअत शुरू होगी कहा जा रहा है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मवाली रहमानी ने भी कहा है कि नवंबर में फ़ैसला आ जाएगा। अब तक सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, हिंदू फरीक़ों के वकील ने क्या दलील पेश की है और मुसलमानों ने कैसे उसका दफ़ा किया है, वो मंदिर के न होने के सबूत में और मस्जिद के वजूद पर क्या दलील पेश कर रहे हैं, सारे मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं हम डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब से। डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मजलिस आमला के रुकन हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बाबरी मस्जिद लीगल कमेटी के को कन्वेनर भी हैं। सारे हालात से वाकिफ़ है, जब समाअत होती है तो कोर्ट में मौजूद होते हैं, देखते हैं, बहुत गहरी नज़र है तमाम चीज़ों पर। तो इनसे जानते हैं कब तक क्या हुआ है। 6 अगस्त से जो समाअत शुरू हुई है बाबरी मस्जिद मामले पर, तो अब तक उस सिलसिले में क्या पेशरफ्त हुई है, आप हमारे नाज़रीन को ज़रा बताएं। देखिए, पहले तो असल में आप जानते हैं कि ये केस 2011 में सुप्रीम कोर्ट में आया था। 2010 में लखनऊ बेंच का फ़ैसला हुआ और 2011 में इसको चैलेंज किया गया। मुसलमानों की तरफ से इस मुकदमे में 8 फरीक हैं। एक केस जमीयत उलमा लड़ रही है जो और उसके अलावा 7 केसेस जो हैं वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लड़ रहा है। तो ये जो मुकदमे हैं इसमें पहले मरला तो ये इस बात का था कि इस केस में आप जानते हैं कि ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का फ़ैसला था वो तकरीबन यानी 8000 पेजेस का था और उसके अंदर तकरीबन 42,000 पेजेस के दस्तावेज़ात थे, जिसमें से 19,000 पेज के दस्तावेज़ात को इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में रिलाई किया गया। तो एक लंबे अरसे के बाद यानी तकरीबन 7 साल तक ये ठंडे बस्ते में पड़ा रहा और उसके बाद फिर ये मसला आया कि इसमें जो दस्तावेज़ात हैं उसमें कुछ पर्शियन में है, कुछ गुरुमुखी में है, कुछ संस्कृत में है, कुछ हिंदी में है। तो ये सब अंग्रेज़ी में तर्जुमा होना था, इसका ट्रांसलेशन होना था सुप्रीम कोर्ट में। तो पहले मरहले पे ये तय पाया कि जो पार्टी जिन दस्तावेज़ात पर रिलाई कर रही है वो पार्टी उसका तर्जुमा करवाएगी और उसके अलावा जो उसमें आर्गूमेंट हुए थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो जिरा हुई थी उसका तर्जुमा यूपी गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी ली थी कि हम करवा कर देंगे। तो फिर ये जब तर्जुमे होकर आ गए तो उसके बाद ये सवाल पैदा हुआ कि इन तर्जुमे की ऑथेंटिसिटी क्या है। तो फिर पार्टियों से कहा गया कि वो सब तर्जुमे को देखकर उसकी ऑथेंटिसिटी पे गुफ्तगू करेंगे। चुनांचे पहले मरहले पे उसके उन तमाम तराजुम को देखा गया और उस तराजुम में जो गलतियाँ थी उसकी निशानदही की गई और उसको ठीक किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट में बाज़ाब्ता इसकी शुरुआत हो चुकी है और इसमें पहले मरहले पे हिंदू फरीक़ों को इसका मौका दिया गया कि वो अपने केस को रिप्रेजेंट करें। देखिए, इसमें हुआ ये कि पहले हिंदू फरीक़ैन में कई तरह के लोग हैं, मतलब एक निर्मोही। आपने बताया कि मुसलमानों में 8 फरीक हैं जिसमें 7 का मुकदमा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लड़ रहा है। हिंदुओं की तरफ से कुल कितने फरीक हैं? हिंदुओं की तरफ से तकरीबन 7 फरीक हैं। इस तरह से आप कह सकते हैं कि 15 फरीक़ैन हैं इसके अंदर। तो देखिए, इसमें जो मुकदमा चल रहा है इसमें पहले तो हिंदू फरीक़ की तरफ से निर्मोही अखाड़े ने और उसके अलावा हिंदू महासभा ने, फिर राम लल्ला के दोस्त की हैसियत से देवकीनंदन पांडे है, उसके अलावा एक इस तरह यानी उन तमाम भूमि समिति, राम जन्मभूमि पूर्ण विद्यार समिति है, इन सब लोगों ने अपनी बहस की। अगर आप हिंदू फरीक़ों की बहस देखेंगे तो वो पूरी बहस जो थी वो सिर्फ़ आस्था के बुनियाद पर थी और उसमें कहीं भी ये बात नहीं थी कि हमारे पास उसके क्या सबूत हैं। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा कि ये मस्जिद जो है वो बाबर ने नहीं बनाई थी और मंदिर बाबर ने नहीं तोड़ा था, ये औरंगज़ेब ने तोड़ा था और औरंगज़ेब ने अवध के कई मंदिर तोड़े थे तो उसमें से ये मंदिर भी तोड़ा था और ये मस्जिद उसने बनाई थी। फिर किसी ने कहा कि बाबर वहाँ गया ही नहीं, फिर बाबरनामा पेश किया गया, बाबरनामा के कई सफ़ात गायब थे, फिर इसके अलावा यानी मुख्तलिफ़ बातें कही गई।
تو ظاہر ہے کہ وہ اس میں وہ جو ہندو فریق تھے اس میں یہ بھی آپس میں یہ چل رہا ہے کہ بھئی ایک فریق دوسرے فریق کے دعوے کو رد کرتا وہ کہتا ہے کہ اس کا کوئی حق ہی نہیں بنتا ہے، ہم ہیں اصل تو مطلب ہندو فریق کے کسی نے کہا کہ ایک نے بابر مسجد بنوائی تھی، انہی میں سے دوسرا فریق کہہ رہا ہے کہ اورنگزیب نے بنوائی تھی۔ دیکھیے اس میں یہ بات کہ کس نے مسجد تعمیر کی تھی، کس نے مندر سو کال ڈھایا تھا، اس پر ان کے درمیان اختلاف رائے ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں جتنی مباحث ہوئے ہیں اس میں کسی نے یہ دلیل نہیں دی کہ وہاں کوئی مندر تھا تو وہ کب قائم ہوا تھا، کس نے بنایا تھا، پھر وہ توڑا گیا مندر تو اس کے کیا ثبوت ہیں۔ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا سے جو ثبوت پیش کیے گئے ان ثبوتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ثبوت جو ہے ان جگہوں سے پیش کیے گئے تھے جو بھراؤ کی زمینیں تھیں، اور وہ ثبوت خود اس پہ الہ آباد ہائی کورٹ نے رلائے نہیں کیا تھا۔ ابھی کہہ رہے ہیں ثبوتوں کے بارے میں کہ وہاں شیو کے آثار ملے ہیں، مطلب رام کا تو ابھی نہیں آ رہا۔ نہیں، اصل میں یہ کہتے ہیں کہ رام مندر سے پہلے وہاں شیو مندر تھا، اور شیو کے آثار کیا ملے؟ دیکھیے اصل میں جو آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا نے جو کھدائی کی تھی اس میں پہلے تو یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ وہاں 85 پلر کا مندر تھا، کسوٹی پلر کا مندر تھا، وہ سب اس کے نیچے دب گئے ہیں، لیکن کھدائی میں ایسا کوئی پلر نہیں ملے۔ اور اس کے بعد خود دیکھیے کھدائی میں، چونکہ میں خود بھی اس موقع پر وہاں گیا تھا جب کھدائی ہو رہی تھی، کھدائی میں ایسی بہت ساری چیزیں ملی ہے جس سے مسلمانوں کے اسٹینڈ کو تقویت ملتی ہے، لیکن چونکہ کھدائی کرنے والوں کی نیت صاف نہیں تھی، انہوں نے وہ ثبوت پیش ہی نہیں کیے۔ مثال کے طور پہ وہاں پہ قبریں نکلی مسلمانوں کی، وہ قبریں پہلے تو ہندوؤں نے دعویٰ کیا کہ یہ ہمارے جو سنت وہ لے لیتے تھے، سمادھی لے لیتے تھے، یہ ان کی قبریں ہیں، لیکن جس طرح مسلمانوں کی قبروں کا رخ ہوتا ہے مشرق مغرب کی طرف میں، مغرب کی طرف اس کا چہرہ ہوتا ہے، شمال جنوب کی طرف کی وہ ہوتی ہے، وہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ قبریں مسلمانوں کی تھیں۔ پھر وہاں پہ بہت ساری ہڈیاں نکلی جانوروں کی، اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہاں پہ، یعنی اس سے یہ چیز پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ جو لوگ رہتے تھے، جو آبادی رہتی تھی، وہ گوشت کھاتی تھی۔ تو یہ تمام ثبوت کے طور پر نہیں پیش کیے گئے اس کے اندر، خیر، لیکن بہرحال الہ آباد ہائی کورٹ نے ان چیزوں پر رلائے نہیں کیا، مطلب جو کچھ اس میں نکلا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب الہ آباد ہائی کورٹ میں یہ مقدمہ چل رہا تھا لکھنؤ بینچ میں، تو ہم نے ہندوستان کے مائع ناز 10 بڑے آرکیٹیکٹ کو اور ہسٹورینز کو پیش کیا تھا اس کے اندر بطور گواہ، اور انہوں نے آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کی رپورٹ کی دھجیاں۔ تو ابھی سپریم کورٹ میں آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کی جو رپورٹ ہے اس کی کیا حیثیت ہے، کیا اسٹیٹس ہے؟ چونکہ اس پہ الہ آباد ہائی کورٹ نے رلائے نہیں کیا، اس لیے سپریم کورٹ میں مسئلہ زیر بحث نہیں آ رہا ہے۔ وقتاً فوقتاً ہندو فریق اس کا حوالہ دیتا ہے، لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن اب ہمارے طرف سے جب ڈاکٹر یہاں پر ایک اور کہ ہندو فریق نے اب تک مندر کے ثبوت میں مطلب کوئی بھی مضبوط دلیل پیش نہیں کی، مطلب ان کا کس بنیاد پر سب سے اہم دعویٰ ہے؟ چونکہ اتنے دنوں سے وہ دعویٰ کر رہے ہیں، مقدمہ لڑ رہے، تو کچھ تو ہوگا ان کا جو سب سے بیس ہوگا۔ دیکھیے اصل میں آپ دیکھیں گے تو ہندو فریق جو لڑائی لڑ رہا ہے وہ میتھولوجی پہ لڑ رہا ہے، یعنی ان کی جو یعنی ان کا جو مذہبی عقیدہ ہے کہ بعض نے یہ کہا کہ ہمارے لیے مورتی ضروری نہیں ہے، وہ پوری زمین جو ہے وہ مقدس ہے، وہ پوری زمین ہمارے لیے بھگوان ہے، اور پوری زمین میں کو ہم جو ہے وہ پوجا مانتے ہیں۔ اور اس کے بعد بعض لوگوں نے کہا پریکرما ہوئی تھی یہاں پر، اور پریکرما ہونے کی وجہ سے اس کو تقدس حاصل ہو گیا۔ بعض نے یہ کہا کہ یہ ہندوؤں کا ایک ہزاروں سالوں سے یہ وشواس چلا رہا کہ رام یہیں پیدا ہوئے تھے، تو وہ اس ساری باتوں جو لوگ کہہ رہے ہیں تو وہ اپنی کسی مذہبی کتاب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں جہاں یہ باتیں لکھی ہوئی ہے، یا مختلف لوگوں کے لٹریچر سے بات کر رہے ہیں جو بعد میں آئی ہے؟ دیکھیے انہوں نے کوئی کتاب کا حوالہ اس طرح کا حوالہ نہیں دیا جو کہ آتھینٹک کتاب ہو۔ مثال کے طور پہ بالمیکی رامائن ہے، یا اس کے بعد تلسی داس جی کی رامائن ہے، اس کا کوئی حوالہ انہوں نے پیش نہیں کیا۔ جبکہ تلسی داس نے جب رامائن لکھی تھی تو ایودھیا میں بیٹھ کے لکھی تھی، اکبر کے زمانے میں لکھی تھی، اس وقت وہاں بابری مسجد موجود تھی۔ اگر تلسی داس جو اتنے بڑے رام کے بھکت ہیں، اگر ان کو یہ احساس ہوتا کہ مسلمانوں نے یہاں رام کے مندر کو توڑ کے مسجد بنائی، تو وہ کہیں تو ذکر کرتے اس کے اندر۔ ایک بات اور ہے کہ یہ تذکر آتا ہے کہ 5 جگہ یا 5 شہر کا نام ہندوستان میں اجودھیا ہے۔ بالمیکی رامائن میں کہیں پر آیا ہے کہ اجودھیا میں رام پیدا ہوئے، تو اسی اجودھیا میں پیدا ہوئے، اس پر ان لوگوں کے پاس کوئی ثبوت ہے، کوئی دلیل پیش کی ان لوگوں نے؟
دیکھیے اصل میں ایودھیا والی کنٹروورسی یہاں بھی نہیں آئی ہے کہ یہ ایودھیا یہی وہ ایودھیا ہے یا کوئی اور ایودھیا ہے، یہ بحث بھی نہیں آئی ہے اس کے اندر. لیکن یہ بات کہ خود رام جنم استھان مندر وہاں پہ ایودھیا میں خود اس وقت میں 5 مندر اور موجود ہیں جس میں ہر پجاری یہ دعویٰ کرتا ہے کہ رام یہیں پیدا ہوئے تھے. تو یہ آلریڈی وہاں 5 مندر وہاں موجود ہیں جو رام جنم استھان کے نام سے. پھر یہاں پر ٹھہر کے بتا دیں کہ بہت اہم بات کرے کہ جو ہندو فریق ان کا آپس میں خود اختلاف ہے، بہت زیادہ تضاد ہے ان کے بیانات میں. کوئی دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہاں تھے، کوئی دعویٰ کر نہیں تھے، کوئی دعویٰ کرے بابر نے بنایا، کوئی دعویٰ کرے اورنگزیب نے بنایا. اور ایک اور بات جب انہوں نے بتایا کہ 5 مندر پہلے سے موجود ہے جہاں کے سنت اور جو پجاری وہ دعویٰ کر رہے کہ ہمارے یہاں رام پیدا ہوئے تھے، وہاں نہیں پیدا ہوئے تھے. مسلمان اس کی طرف سے کیا دلیل پیش کر رہے ہیں یہ بھی جان لیتے ہیں. اب دیکھیے اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ نرموئی اکھاڑا جو ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ جو رام للا کے دوست ہیں، ایک بات خاص سمجھ لیجیے کہ اس میں یہ کہا گیا کہ رام للا یعنی وہ نابالغ ہے. رام کی جو وہاں مورتی رکھی ہوئی ہے وہ رام کے بچپن کی مورتی ہے. تو اس میں ایک صاحب دیوکی نندن اگروال اس حیثیت سے 1989 میں فریق بنے تھے کہ رام للا چونکہ نابالغ ہے اور ہندو میتھولوجی کے اعتبار سے نابالغ کا کوئی نہ کوئی سرپرست ہوتا ہے، تو میں اس کے سرپرست کی حیثیت سے اس میں شامل ہو رہا ہوں. اور ایک صاحب رام للا کے دوست کی حیثیت سے شامل ہو رہے ہیں اس کے اندر. تو اس کے بارے میں یہ آپ حیرت ہوگی یہ بات کہہ کے سن کے کہ ہمارے ڈاکٹر راجو دہن نے جب اس پہ بحث کی تو انہوں نے یہ کہا کہ دیوکی نندن اگروال جو ہے وہ مورتی پوجا میں بلیو ہی نہیں کرتے، سناتن دھرم کے آدمی ہیں. تو جو سناتن دھرم کا آدمی ہوتا ہے وہ ایک مورتی کا وارث یا مورتی کا دوست یا مورتی کا وہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ خود پوجا میں بلیو نہیں کرتا، مورتی پوجا میں. تو اس لیے ان کا دعویٰ ہی غلط ہے. وہ جو دوست کی حیثیت رام للا کے دوست کی حیثیت سے آئے ہیں ان کو اس کا ہندو میتھولوجی کے اعتبار سے کوئی حق حاصل نہیں. اچھا، رام اور رام للا میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے رام للا کا مطلب ہوتا ہے بچپن، رام کا بچپن، للا کا مطلب بچے کو کہتے ہیں. تو رام للا یعنی وہ رام کے بچے. ایک دعوان کے کہ یہاں رام مندر ہے، رام کا جنم استھان ہے، پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ رام للا کا استھان ہے. تو اس دونوں میں نہیں، جب وہ رام کا جنم استھان کہتے ہیں تو وہ رام للا کو پیش کرتے ہیں، یعنی رام کے بچپن کو وہ درشا رہے ہیں اس سے کہ رام کے بچپن کی مورتی وہاں رکھی ہوئی ہے. تو دیکھیے ایک بات تو اس پر پہلی بات تو یہ کہ ڈاکٹر راجو دہن نے جب بحث شروع کی تو انہوں نے اس وقت وہ سوٹ نمبر 3 جو نرموئی اکھاڑے کا سوٹ ہے اس پر بحث کر رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے نرموئی اکھاڑے کا جو کچھ حق ہے وہ شبایت کے اعتبار سے، یعنی مطلب وہ مہنت کے اعتبار سے انہوں نے ان کا کوئی دعویٰ، یعنی الہ آباد ہائی کورٹ میں یہ دعویٰ ہرگز بھی نہیں تھا کہ میں اس کا مالک ہوں یا میں اس کا وہ ہوں، مجھے حق پہنچتا ہے، اس کی ملکیت میرے نام سے، اس کا کوئی دعویٰ ان کا نہیں تھا. ان کا دعویٰ صرف یہ تھا کہ میں جو ہوں مہنت ہوں، پجاری ہوں اور مجھے اس کے پوجا کے انظام کرانے کا اختیار دیا جائے، یہ دعویٰ تھا. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ جو نرموئی اکھاڑا تھا جو جہاں ان کی مورتیاں رکھی ہوئی تھی وہ باہری صحن میں رکھی ہوئی تھی اور باہری صحن سے 1949 میں اٹھا کر اس کو مورتیوں کو اندر رکھا گیا. تو ان کا اگر دعویٰ ہے تو وہ باہری صحن پر ہے اور وہ دعویٰ بھی ملکیت کا دعویٰ نہیں ہے، پوجا کا دعویٰ ہے. اور 1885 میں جب اس وقت کے مہنت تھے انہوں نے جب یہ درخواست دی تھی مجسٹریٹ کے اندر کورٹ میں کہ بھائی ہمیں یہاں پر مندر بنانے کا، یہاں پہ شیڈ ڈالنے کی اجازت دی جائے، اس لیے کہ بارش ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے تو شردھالوں کو تکلیف ہوتی ہے. آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ ڈالنے والا بھی برہمن تھا اور جو جج تھا وہاں کے اس کا فیض آباد کورٹ کا وہ بھی برہمن تھا. اور انہوں نے اس اپلیکیشن کو خارج کیا، یہ کہہ کے خارج کیا، یعنی مسترد کیا اس کیس کو یہ کہہ کر کہ چونکہ اس کے بالکل ایڈجسنٹ بابری مسجد ہے، وہاں 5 وقت نماز ہوتی ہے، اگر یہاں مندر قائم ہو جائے گا باضابطہ تو بھجن کیرتن کی وجہ سے مسلمانوں کو مسجد میں نماز پڑھنے میں دقت آئے گی. تو وہ ریجیکٹ ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے اگلی عدالت میں اپیل کی، وہاں سے بھی ریجیکٹ ہو گئی. تو ہمارے وکیل نے یہ بات کہی کہ ان کا جو دعویٰ ہے وہ صرف پوجا پاٹ کا دعویٰ ہے، وہ بھی اس صحن پر ہے جو بابری مسجد کے باہر تھا. اس لیے بابری مسجد کے اندر یعنی ان کو جو اچھا ایک بات آپ سنیے، الہ آباد ہائی کورٹ نے جب اس پہ بحث کی تو انہوں نے ان کے قبضے مخالفانہ کو رد کر دیا نرموئی اکھاڑا کے کہ ان کا بابری مسجد کے اندر کوئی حق نہیں بنتا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ الہ آباد ہائی کورٹ کے لکھنؤ بینچ نے 1/3 کا اس کو مالک بنا دیا. کس بنیاد پر بنایا کوئی نہیں جانتا. تیسری بات یہ ہے
کہ اس میں ہندو فریق نے جس کو بطور ثبوت پیش کیا وہ یورپین سیاحوں کے سفر نامے ہیں. ان سفر ناموں سے وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ان میں سیاحوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہاں پہ جنم بھومی ہے رام کی. بڑی عجیب بات ہے کہ ان کا دعویٰ ہے کہ 5000 سال سے رام کا جنم استھان ہے، رام مندر ہے، لیکن اپنے دعوے کے ثبوت کے لیے اپنی کتاب نہیں پیش کر پا رہے ہیں اور یورپین مورخین جو سیاح ہیں ان کے سفرنامہ کو پیش کر رہا ہے کہ انہوں نے اپنے سفرنامہ میں تذکرہ کیا ہے. اس پر مزید جانتے ہیں. تو یہ دیکھیے یہ جو صورتحال ہے اس میں ہمارے وکیل نے ڈاکٹر راجو احمد نے یہ پیش کیا کہ یورپین سیاح کی جو بات آپ کہہ رہے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ سیاحوں کے سفر ناموں کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہوتی ہے. انہوں نے کس سے پوچھ کے لکھا، کس نے ان کو بتایا، کن حالات میں بتایا، یہ اس طرح کی سنی سنائی باتوں کا وہ ذکر کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ یہاں پہ تھا باضابطہ. تو یہ کوئی بنیادی طور پر سفرنامے کس سن کے لکھے ہیں؟ یہ سفرنامے جو ہے وہ جس وقت میں انگریزوں کی حکومت تھی یہاں پہ اس وقت میں یہ 1857 کے بعد سے پہلے کے ہیں، اس کے بعد کے ہیں. سفرنامے مختلف ادوار کے ہیں. تو ٹیلر کے سفرنامے کو باضابطہ پیش کر رہے ہیں. تو اٹالین سیاح تھا جو آئے تھے یہاں پہ. تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے وکیل صاحب نے یہ بات رکھی کہ پہلی بات تو یہ کہ سیاحوں کے سفر نامے کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہوتی ہے، وہ کوئی دستاویز نہیں ہے، کوئی مستند دستاویز نہیں ہے جس کی بنیاد پہ آپ یہ کہیں کہ یہاں پہ رام مندر تھا. دوسری بات یہ کہ وہ بھی کس سے سن کے کہہ رہے ہیں، اور سنی سنائی بات میں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ موثوق کے ساتھ میں کہ یہاں رام مندر کہا جاتا ہے یا ہندوؤں کا دعویٰ ہے، اس طرح کی بات وہ لکھ رہے ہیں. تو یہ کوئی اوتھینٹک ثبوت نہیں ہے، اس کو انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی. اب اس وقت میں پہلی بات تو یہی کہ جو لوگوں نے یہ بھی ٹارگٹ کیا اپنی دلیل میں دیکھ رہا تھا کہ یہ متنازع جگہ ہے اور متنازع جگہ پر اسلام میں مسجد نہیں بن سکتی. مطلب جو ہماری دلیل ہے، جو اسلام کی جو تعلیمات ہے، اسی سے انہوں نے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا ہے اور اپنے دعویٰ کو ثابت کرنے کی کوشش کی. دیکھیں انہوں نے وقف کے جو مسلمانوں کا وقف کا جو قانون ہے اس کو پیش کیا اور یہ کہا کہ اسلام میں، اور نبی کریم کی کچھ بعض احادیث کوٹ کی، اور یہ کہا کہ اسلام میں مسجد بنانے کے لیے جو زمین ہوتی ہے وہ غیر متنازع ہونی چاہیے، وہ کسی کی زمین پر قبضہ نہیں ہونا چاہیے، کسی کے پوجا استھل کو گرا کر مسجد تعمیر نہیں ہو سکتی ہے. یہ تو ہمارا بھی سٹینڈ ہے کہ مسجد کے لیے جائز زمین ہونی چاہیے. لیکن یہ تو ثابت کیجئے کہ یہ ناجائز زمین تھی. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بابر جو تھا وہ تو حملہ آور تھا، یہاں پہ آیا تھا، اور بابر کی زمین جو یعنی بادشاہ جو ہوتا ہے وہ پوری اس کی ملکیت نہیں ہوتی ہے زمین کی. ہم تو کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ابراہیم لودھی کی حکومت تھی تو دارالاسلام ہے اور دارالاسلام میں مالک نہیں ہوتا. ہاں مطلب اس طرح کے بے بنیاد باتیں وہ کہہ رہے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ ہمارے وکیل صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ یہ بات کہ وہ مسجد کی جو زمین ہے وہ ناجائز طریقے سے حاصل کی گئی یا کسی مندر کو توڑ کے مسجد بنائی گئی. پہلے تو یہ بات تو ثابت ہونی چاہیے کہ کیا وہاں کوئی مندر تھا جس کو نہ تو کھدائی سے ثابت ہوتا ہے، نہ کوئی دلیل اب تک کے جتنی بھی انہوں نے بحثیں کی ہیں ہندو فریقوں نے کوئی واضح دلیل نہیں پیش کی، کوئی ایسا واضح ثبوت نہیں پیش کیا جس سے ثابت ہوتا ہے. پھر ایک بات اور خاص طور سے ہمارے وکیل صاحب نے کہی ہے کہ اس مسجد کے فوٹوگراف پیش کیے انہوں نے جو بابری مسجد پہ قبضہ یعنی 1949 کے بعد 1990 میں فوٹوگراف لیے گئے تھے بابری مسجد کی شہادت سے پہلے. اس میں انہوں نے بتایا کہ مسجد کے ایک گنبد کے نیچے 2 تصویریں لگی ہوئی ہیں. ایک تصویر کے نائر کی ہے جو اس وقت ڈی ایم تھے، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ تھے، اور ایک تصویر وہاں کے اس وقت کے ایک اور سرکاری ادھیکاری کی ہے. یہ دونوں تصویریں وہاں لگی ہوئی ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ دونوں تصویروں سے یہ ثابت ہوتا ہے جب آپ نے تصویریں لگائی تو کسی وجہ سے لگائی ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سازش سے اور ان کی ملی بھگت سے مسجد پہ آپ نے قبضہ کیا 1949 میں. اور جب آپ نے ان کی تصویریں لگا کے وہاں پوجا پاٹ کر رہے ہیں تو وہ جو رام مندر کی جو وہ تقدس ہوتا ہے اس کو آپ نے خود ہی پامال کیا کہ آپ نے 2 سرکاری ادھیکاریوں کی تصویریں لگائی اور ان کی وہاں پوجا کر رہے ہیں. تو کہ مسجد کے ہونے کا ہے کہ رام مندر نہیں تھی، مسلمان کیا ثبوت پیش کرے؟ خاص طور سے کہہ رہے کہ بابر نے نہیں بنائی تھی مسجد. نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ 1800 اچھا دوسری بات یہ کہ انہوں نے بابر نامے وہ جو وہاں پہ مسجد کے باہر جو کتبہ لگا ہوا تھا اس کتبے کے بارے میں بھی یہ کہا کہ یہ بابر نے نہیں لگایا تھا، یہ اورنگزیب کے زمانے میں لگایا تھا. بالکل بے بنیاد بات وہ کہہ رہے ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ 1528 میں مسجد تعمیر ہوئی
وہاں بابر میر باقی کا یہ اس پہ باضابطہ یہ کتبہ جو تھا اس میں یہ نوٹ تھا کہ ہم نے یہ کتبہ کب تک موجود تھا؟ یہ مسجد کی شہادت تک موجود تھا. اس کے بعد پھر ہم نے یہ ثابت کیا کہ یہ دیکھیے مسجد، ایک بات تو انہوں نے یہ کہی کہ انگریز جب آئے تو انگریز آنے کے بعد میں انگریزوں نے اپنا قانون لاگو کر دیا، ہندو قانون کو ختم کر دیا. اب چونکہ انگریزوں کی حکومت ختم ہو گئی، اب ہمارا فیصلہ ہندو قانون کے حساب سے ہوگا، یعنی ملک کے قانون سے نہیں ہوگا، ہندو قانون کے حساب سے ہوگا. تو عجیب و غریب بات یہ کہہ رہے ہیں. شیخ قاسم صاحب، الہ آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ جو آیا تھا، دلیلیں آپ کے حق میں تھی، آپ کے سارے ثبوت تھے، لیکن جو فیصلہ آیا وہ الگ تھلگ آیا. مطلب ایسا لگا کہ ان کی جیت ہوئی ہے، آپ کی شکست ہوئی ہے، مسلمانوں کی شکست ہوئی ہے. سپریم کورٹ میں آپ کے پاس سارے دلائل ہیں، سارے ثبوت ہیں، یہاں سے کس طرح کا فیصلہ آ سکتا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر فیصلے کی بنیاد ثبوتوں پر ہوگی تو فیصلہ ہمارے حق میں آنا چاہیے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یعنی اس میں ثبوت کی بات آپ کریں، پہلی یعنی یہ بات کہ وہاں ایک مسجد موجود تھی 1992 تک. اس مسجد میں جن لوگوں نے نماز پڑھی ہے انہوں نے شہادتیں دی ہیں اس کے اندر، اور اس کے علاوہ جو اس کے امام تھے وہ موجود تھے، ان کی شہادت ہوئی ہے. اور مسجد میں یعنی 1949 تک نماز ہوتی رہی. اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ مسجد میں جب رات میں 22 دسمبر 1949 کی رات میں مورتیاں رکھی گئی تو اس موقع پر جو سپاہی نے دوسرے دن پولیس تھانے میں FIR کی ہے، یعنی ہندو سپاہی نے، اس نے باضابطہ یہ کہا کہ یہ ایک بابری مسجد ایک مسجد ہے، یہاں پر 22 دسمبر 1949 کی رات تک نماز ہوتی رہی. آخری نماز عشاء کی نماز تھی، مسلمان نماز پڑھ کے گئے اور رات میں کچھ شر پسندوں نے اس کی مسجد کی دیوار پھلانگ کر کے اندر مورتیاں رکھ دی اور مسجد کی پوترتا کو بھنگ کر دیا. یہ الفاظ ہیں اس FIR کے. اس کے بعد اس میں کمشنر اوگرا کا حلف نامہ ہے جس میں بھی یہی بات کہی گئی ہے. تو ایک ثبوت تو یہ ہے کہ وہاں نماز ہوتی رہی، مسجد تھی وہاں موجود، وہاں 22 دسمبر 1949 تک نماز برابر نماز ہوتی رہی ہے. دوسرا ثبوت یہ ہے کہ پولیس کی FIR میں بھی اور وہاں کے کمشنر کے حلفیہ بیان میں بھی یہ بات شامل ہے. تیسری بات یہ ہے کہ کسی بھی جگہ کے بارے میں اگر اس کی ملکیت کا اور حقیقت کا مقدمہ زیر بحث ہو، دیکھا یہ جاتا ہے کہ لینڈ ریکارڈ کس کے حق میں ہے، ریونیو ریکارڈ کس کے حق میں ہے. تو لینڈ ریکارڈ بھی، ریونیو ریکارڈ بھی بابری مسجد کے حق میں ہے، یہ ثبوت ہے اس کا. اور جن لوگوں نے نماز پڑھی وہ ثبوت ہے اس کا. پھر اس کے بعد میں ہماری طرف سے تقریباً 5 بڑے ہسٹورینس نے، ہندوستان کے 6 بڑے ہسٹورینس نے گواہی دی ہے، جس میں صرف ایک مسلمان تھے، باقی سب ہندو تھے. انہوں نے گواہی دی ہے کہ تاریخ سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہوتی ہے کہ بابری مسجد کسی مندر کو توڑ کے تعمیر کی گئی تھی. اس کے بعد جب آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کی فائنڈنگس آئی تو ہندوستان کے 10 بڑے نامور آرکیولوجسٹ نے ہمارے حق میں گواہی دی وہاں پہ. تو یہ سب گواہیاں ہمارے حق میں موجود ہیں. قاسم رسول الیاس صاحب، ان دونوں سوشل میڈیا پر ایک کنٹروورسی چل رہی ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے درمیان اور جمعیت علماء ہند کے درمیان، اور یہ مطلب بات سامنے آ رہی ہے کہ ہندوستان کی 2 موقر تنظیم کریڈٹ کے لیے مقدمہ لڑ رہی ہے اور آپ کا نام اس میں براہ راست سامنے آ رہا ہے. کیا معاملہ ہے پورا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جمعیت علماء آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ مسلمانوں کے 2 موقر تنظیمیں اور ادارے ہیں. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ اخبارات میں اور سوشل میڈیا پہ زیر بحث آئے، اس لیے کہ دیکھیے دونوں بھی بہت محترم ہیں، دونوں کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ مسلمانوں کی اپیکس باڈی ہے، امبریلا باڈی ہے، متفقہ متحدہ مشترکہ پلیٹ فارم ہے. تمام مسلمانوں کی تمام موقر تنظیمیں اس کی ممبر ہیں، تمام بڑے جتنے دینی مدارس ہیں اس کے ممبر ہیں، بڑے علماء اکرام اس کے ممبر ہیں، ہندوستان کے انٹلیکچوئلس اور بڑے ایڈوکیٹ صحافی اس کے ممبر ہیں. تو مسلمانوں کا ایک واحد اجتماعی موقر ادارہ ہے. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اس ادارے کے بارے میں بھی، اور جمعیت علماء بھی، اس کا بھی ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے آزادی سے پہلے بھی اور آزادی کے بعد بھی. اس طرح اس کو کنٹروورسی میں نہیں آنا چاہیے. لیکن بات سمپل اتنی سی ہے جو میں اس کو کہنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ جو مقدمہ چل رہا ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، یہ سمجھیے کہ اس نے اس مسئلے کو اپنے ہاتھ میں کب لیا. آپ جانتے ہیں کہ پہلے یہ مقدمہ الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ میں چل رہا تھا. تو بابری مسجد ایکشن کمیٹی اور بابری مسجد رابطہ کمیٹی، یہ دونوں کمیٹیاں اس مقدمے کو لڑ رہی تھیں. جب مسجد شہید ہو گئی، اور مسجد شہادت سے پہلے بھی مسلم پرسنل لاء بورڈ سامنے ایک مسئلہ آیا شرعی موقف جاننے کے لیے کہ ایک مسجد جس کے اندر مورتیاں رکھ دی گئی ہیں اور وہاں پہ ایک لمبے عرصے سے پوجا پاٹ ہو رہی ہے، تو کیا اس کی مسجد والی حیثیت باقی رہی ہے؟ تو مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اس موقع پر ایک شرعی موقف
واضح کیا اپنے ریزولوشن کے ذریعے، جس میں اس وقت کے بورڈ کے علاوہ بھی باہر جو علماء کرام تھے ان سب کو بلایا گیا تھا، اور بورڈ نے یہ بات کہی تھی کہ مسجد جو ہے اس میں مورتیاں رکھ دینے سے، ایک لمبے عرصے تک اس میں نماز نہ پڑھے جانے سے مسجد کی مسجد والی حیثیت ختم نہیں ہوتی. بابری مسجد مسجد ہے اور مسلمانوں پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ مسجد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. پھر جب مسجد شہید ہو گئی 1992 میں، پھر مسلم اصلاح بورڈ سے لوگوں نے جاننا چاہا کہ اب تو مسجد بھی شہید، جو ڈھانچہ تھا وہ بھی شہید کر دیا گیا، تو اب کیا حیثیت ہے. تو مسلم اصلاح بورڈ نے اس موقع پر بھی ایک ریزولوشن منظور کیا. اس وقت بھی بورڈ کے علاوہ باہر کے علماء کرام کو بھی اس میں بلایا گیا تھا، اور ایک متفقہ قرارداد یعنی ریزالو ہوئی، منظور ہوئی. اس میں کہا گیا کہ مسجد جو ہے اینٹ، گارے اور پتھر کا نام نہیں ہے. مسجد اس جگہ کو کہتے ہیں جو مسجد کے لیے وقف کی جاتی ہے. وہ عرش تا فرش مسجد ہوتی ہے، وہ تا قیامت مسجد رہتی ہے. یہ موقف واضح ہو گیا. جب 2001 میں ان دونوں کمیٹیوں کے درمیان میں اختلافات پیدا ہو گئے، تو خود ان کمیٹیوں نے مسلم اصلاح بورڈ سے چاہا کہ مسلم اصلاح بورڈ اب اس مقدمے کو اپنے ہاتھ میں لے. تو مسلم اصلاح بورڈ نے اس موقع پر ایک بابری مسجد کمیٹی بنائی، اور بابری مسجد کمیٹی جب بنی 2001 میں، اس میں 13 ارکان تھے. معزز ارکان بورڈ کے نائب صدور تھے، جنرل سیکرٹری صاحب تھے، اور میں اس کمیٹی کا کنوینر تھا. تو یہ کمیٹی بابری مسجد کی شہادت تک کے اس مقدمے کی نگرانی کرتی رہی ہے. اس کے بعد جب بابری مسجد کا یہ فیصلہ آنے تک، 2010 کا فیصلہ آنے تک اس کی وہ کرتی رہی باضابطہ. اور اس موقع پر آپ ایک کو یہ سن کر حیرت ہوگی، یعنی خوشی بھی ہونی چاہیے کہ سدھارتھ شنکر رے جو بہت بڑے نامور وکیل تھے سپریم کورٹ کے، وہ اس میں بحث کرنے جاتے تھے لکھنؤ، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں ایک پیسہ نہیں لوں گا، یہ میرے لیے عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ میرے لیے آستھا کا مسئلہ ہے، اور میں اس کو جو ہے پیسہ نہیں لوں گا. اور صرف ان کے ٹھہرنے کے اور رہنے کے انتظامات ہم لوگ کرتے تھے، آنے جانے کے، باقی وہ نہیں ہوتا. اس کے بعد جب 2001 میں وہاں پہ ایک فتنہ پیدا ہوا کہ وہاں پہ انہوں نے کہا ہم وہاں پہ شیلا پوجن کرنے جائیں گے، یعنی ہم اینٹ کی پوجا کریں گے. تو ہم اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا. سپریم کورٹ میں بھی آل انڈیا مسلم اصلاح بورڈ آیا یہاں پہ، اور اس موقع پر بھی ہم نے 3 بڑے وکیلوں کو اس میں رکھا، یعنی کپل سبل، سدھارتھ شنکر رے اور ڈاکٹر راجیو دھون. انہوں نے یہ مقدمہ لڑا، اور وہ مقدمے کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوا کہ وہ جگہ پہ اسٹیٹس کو لگا ہے، وہاں کوئی کام نہیں ہو سکتا. پھر جب مقدمہ یعنی الہ آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا، تو اس کے بعد جب سپریم کورٹ میں یہ مسئلہ آیا، تو سپریم کورٹ میں مسلمانوں کی طرف سے 8 مقدمے فائل ہوئے. الہ آباد میں 7 مقدمے تھے کل کا؟ نہیں، الہ آباد میں بھی یہی تھے. دیکھیے اصل میں کیا ہوا ہے کہ اس مقدمے میں اصل تو فریق ہے یو پی سنی سینٹرل وقف بورڈ، چونکہ وقف کی زمین ہے وہ. لیکن اس موقع پر جو لوگ بھی وہاں پہ مختلف حیثیتوں سے شامل تھے، وہ لوگ وہاں پہ اس کے اندر فریق بنے. تو اب اس میں جو ہے ہاشم انصاری، مصباح الدین، فاروق، یہ سب لوگ اس کے فریق بنے. تو اس میں 8 مقدمے ہمارے طرف داخل ہوئے ہیں، جس میں سے ایک مقدمہ صدیق صاحب کا، وہ جمعیت علماء لڑ رہی ہے، اور جمعیت علماء سے فریق بھی ہے، اور باقی 7 مقدموں کی پیروی مسلم اصلاح بورڈ کر رہا ہے. تو یہ مقدمے اس وقت سپریم کورٹ میں چل رہے ہیں. تو اس وقت میں ہو یہ رہا ہے کہ اس مقدمے کی جو کارروائی چل رہی ہے، یعنی آپ دیکھیے بابری مسجد کمیٹی جو ہے مسلم اصلاح بورڈ کی، جس کے اب کنوینر ہمارے یوسف حاتم مچھالہ صاحب ہیں ایڈوکیٹ، اور میں اس کا کو کنوینر ہوں. یہ کمیٹی باضابطہ ان تمام وکلاء کی جو ایڈوکیٹ آن ریکارڈ ہیں، ان کے جونیئرس ہیں، ان کے ساتھ ہر مرحلے پہ میٹنگ کرتی ہے. میٹنگ کر کے تجزیہ کیا جاتا ہے اب تک کی کارروائی کا. اس کے بعد اسٹریٹجی طے کی جاتی ہے کہ یہ طے کیا جاتا ہے کہ بھئی اس میں اب کیا لائن لینی چاہیے. اس کے بعد پھر یہ طے ہوتا ہے کہ کون سینئر وکیل کو کون لوگ بریف کریں گے، وہ بھی ہم طے کرتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ بورڈ نے یعنی ڈاکٹر راجیو دھون کو اس میں انگیج کیا تھا. بعد انہوں نے کب انگیج کیا تھا؟ جی بالکل ابتدا میں انگیج کیا تھا. اور اس کے بعد چونکہ وہ پہلے سے چلے آ رہے تھے نا، وہ انہوں نے الہ آباد ہائی کورٹ سے میں بھی انہوں نے لڑا تھا. آخری بحث میں انہوں نے بحث کی تھی. اس کے بعد سپریم کورٹ میں جب اسماعیل فاروقی کا کیس آیا تھا بابری مسجد کی، اس میں اس کے جب زمین ایکوائر کی گئی اس کے سلسلے میں، اس وقت بھی آپ کے ڈاکٹر راجیو دھون اس میں بحث کی تھی. اور جب 2001 کا مقدمہ شیلا پوجن کا آیا تھا، اس میں بھی انہوں نے بحث کی تھی. تو وہ چلے آ رہے تھے اس میں.
تو بورڈ نے ان کو بھی انگیج کیا۔ جمعیت نے کب دعویٰ کیا ان کے بارے میں کہ ہمارے بھی وکیل ہیں؟ دیکھیے جمعیت کے وکلاء میں راجیو رام چندرن وکیل تھے اور ایک دو وکیل اور تھے موجود، لیکن چونکہ جمعیت کا جو مقدمہ ہے وہ پہلا مقدمہ ہے، یعنی جو مقدمے سپریم کورٹ میں فائل ہوئے تھے، پہلا مقدمہ صدیق صاحب کا مقدمہ تھا، حافظ صدیق کا، تو یہ ایسا اندازہ ہوا کہ شاید پہلا مقدمہ پہلے بحث میں آئے گا، تو ہمارے طرف سے ڈاکٹر راجیو دھون کو اس میں بحث کرنی چاہیے۔ چنانچہ ڈاکٹر راجیو دھون کو جمعیت نے بھی انگیج کیا۔ ظاہر ہے کہ ہمارے درمیان کوئی اختلاف ہی نہیں ہے نا بھائی اس مسئلے پہ، ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا متفقہ مسئلہ ہے، اور مسلم فیصلہ بورڈ ہو یا جمعیت ہو، یہ تو فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں مسلمانوں کی طرف سے۔ یہ مسئلہ نہ تو سپریم مسئلہ فیصلہ بورڈ کا ہے نہ جمعیت کا، یہ مسئلہ پوری امت کا مسئلہ ہے۔ اور بھی جو جونیئر وکیل جیسے اعجاز مقبول کے اس طرح نام ہے، اس کے بارے میں بورڈ کا بھی دعویٰ ہوتا ہے کہ ہمارے آن ریکارڈ ایڈوکیٹ ہیں، جمعیت بھی کہتی ہے ہمارے آن ریکارڈ ایڈوکیٹ ہیں۔ دیکھیے جمعیت کے پہلے ایڈوکیٹ آن ریکارڈ تھے انیس سہروردی صاحب، جنہوں نے یہ مقدمہ فائل کیا تھا، اور اعجاز مقبول، شکیل سید، ارشاد احمد، عمار شمشاد، یہ سب بورڈ نے انگیج کیے تھے ایز اے ایڈوکیٹ آن ریکارڈ، اور بورڈ نے یہ طے کیا تھا کہ ہم ہر مقدمے کے اندر یہ کوشش کریں گے کہ ایک سینئر وکیل کو لا کے انگیج کیا جائے۔ چنانچہ اعجاز مقبول ہمارے وکیل تھے۔ جب انیس سہروردی صاحب کا انتقال ہو گیا تو اعجاز مقبول نے جمعیت کا کیس بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تو ایک بات، دوسری بات یہ کہ ہمارے طرف سے یعنی ایک ڈاکٹر راجیو دھون، اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر راجیو دھون یعنی کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ چونکہ ڈاکٹر راجیو دھون سینئر وکیل ہیں، ڈاکٹر راجیو دھون کی اس کی بہت اچھی اسٹڈی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اچھی بحث کر سکتے ہیں، تو ہماری خواہش یہ ہے کہ وہ ہر مقدمے کے اندر بحث کریں، لیکن اس کے علاوہ ہم نے دو اور سینئر وکلاء کو انگیج کیا۔ سوشل میڈیا پر ایک میسج وائرل ہو رہا ہے جس میں آپ نے ہم لوگ یعنی صحافیوں کی بڑی گالیاں دی ہیں، اور آپ کا ایک میسج ہے لیٹر، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ قلم فروش صحافی جسم فروش طوائف سے زیادہ غلیظ ہے، تو کیا بات؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ میرا جملہ نہیں ہے، جس صاحب نے بھی میرے لیٹر کو، پہلی بات تو یہ کہ میں نے وہ لیٹر سوشل میڈیا کے لیے لکھا ہی نہیں تھا۔ ہمارے جب یہ مقدمہ سپریم کورٹ میں چل رہا تھا تو اب اردو اخبارات میں جو رپورٹ آ رہی ہے اس سے یہ تاثر جا رہا ہے کہ صرف جمعیت مقدمہ لڑ رہی ہے، تو مسلم فیصلہ بورڈ کے جتنے ارکان ہیں، مسلم فیصلہ بورڈ کے جتنے وابستگان ہیں، سب کے طرف سے بار بار میرے پاس فون آ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو سمجھ رہے تھے، اور مسلم فیصلہ بورڈ میں یہ مسئلہ زیر بحث بھی آیا، مسلم فیصلہ بورڈ اس کے لیے لوگوں سے اپیل بھی کر رہا ہے فنڈز کی، تو آخر اگر آپ مقدمہ نہیں لڑ رہے ہیں یا جمعیت ہی لڑ رہی ہے تو پھر آپ کہاں کھڑے ہیں؟ تو میں نے اپنے دوست کو ایک ان کے استفسار کا جواب دیا، اور اس صحافی دوست کو نہیں، ایک دو ساتھی کو میں نے جواب دیا تھا، وہ بدقسمتی سے سوشل میڈیا میں آ گیا وہ جواب، اس میں وہ جملہ ہرگز بھی نہیں ہے۔ میرا خط کو آپ دیکھ لیجئے، میں آپ چاہیں تو میں دوبارہ بھیج سکتا ہوں۔ ویسے جہاں میں اس بات کی گواہی دوں گا، ایک دو گروپ میں بھی ہوں آپ کے ساتھ، تو جہاں آپ نے پوسٹ کیا ہے وہاں وہ جملہ آپ کا نہیں ہے، ایک دوسری جگہ لوگوں نے اسکرین شاٹ لے کر کے شیئر کیا ہے، براہ راست جہاں آپ نے شیئر کیا وہ جملہ نہیں ہے۔ تو یہ جملہ جو ہے یعنی ایک سازش کے تحت میں اس خط کے ساتھ جوڑا گیا ہے تاکہ مسلم صحافیوں کو یعنی اردو اخبارات کے صحافیوں کو ہم سے بدظن کیا جائے۔ اچھا ہوا یہ ناظرین کہ ان کا ایک خط کے ساتھ وہ نیچے جملہ لکھا گیا جو انہوں نے نہیں لکھا ہے، اس بات کی میں بھی شہادت دوں گا۔ اس کے بعد جمعیت کے ایک اور اہم ذمہ دار نے، ایک صوبہ کے صدر ہے، انہوں نے اس کے جواب میں ایک لیٹر لکھا، وہ بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوا، اور اس کی جو زبان تھی واقعی وہ مطلب لگتا نہیں کہ ان کی زبان ہونی چاہیے، اتنے بڑے عہدے پر موجود شخص کی زبان ہوگی جس طرح مخاطب کیا گیا، کیونکہ دونوں ایک اہم عہدے پر فائز ہیں۔ دیکھیے اصل میں دیکھیے جمعیت ہماری تنظیم ہے، مولانا ارشد مدنی صاحب میرے کرم فرما ہیں، بزرگ ہیں، ان کی میں بہت عزت کرتا ہوں۔ آپ لوگ یہ مسئلہ حل کیوں نہیں کر لیتے کہ ہمارے وکیل ہیں، ان کے وکیل سے پہلے بھی کئی مرتبہ خبر آ چکی ہے اس بارے میں؟ دیکھیے مسئلہ حل ہو چکا تھا، حل اس طرح سے ہوا تھا کہ ایک بار خود مولانا ارشد مدنی صاحب کے آفس میں مسلم جماعتوں کے سربراہوں کی میٹنگ ہوئی تھی، اس موقع پر مولانا ولی رحمانی صاحب نے، اس کے بعد پرسلہ بورڈ کی میٹنگ ہوئی، اس میں مولانا ارشد مدنی صاحب موجود تھے، سب لوگ موجود تھے، اس میں بھی اس بات کی وضاحت ہو گئی تھی، تو ہمارے نزدیک تو وضاحت ہو چکی تھی، اب یہ کنٹروورسی کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ مطلب اردو اخبارات کی طرف سے کنٹروورسی ہو رہی ہے یا پھر وہیں سے ہو رہی ہے؟ دیکھیے اردو اخبارات کا مسئلہ یہ ہے، میں نے اصل میں اردو اخبارات کے بارے میں ایک جملہ ضرور لکھا ہے جو اردو اخبارات سب کے بارے میں نہیں لکھا تھا، بعض اخبارات کے بارے میں لکھا تھا، جو اردو اخبارات کے مدیران سے میں نے براہ راست بات کی، فون پہ بات کی، ان کو لیٹر بھیجا، ان کو پوری وضاحت کی کہ یہ صورتحال ہے،
تو ان کے رویے میں کچھ اخبارات کے رویے میں تبدیلی آ گئی. وہ لکھ رہے ہیں مسلمانوں کے مشترکہ متفقہ وکیل، یعنی تمام فریقوں کے وکیل کہہ سکتے ڈاکٹر علی کو پیش کر رہے ہیں. لیکن آج بھی بعض اخبارات وہی بات لکھ رہے ہیں جو بات پریس نوٹ میں آ گئی. تو میں نے اس میں یہ بات لکھی تھی کہ بعض اخبارات، یعنی بدقسمتی سے وہ مجھے یہ لکھنا چاہیے تھا، اس میں نام میں نہیں چاہتا کسی اخبار کا. میں نے کہا کہ دیکھیے کچھ لوگ اپنے ایمان اور اس کا وہ کر لیتے ہیں، اس کا کیا علاج ہے. تو اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا اشارہ تمام اخبارات پر خالی نہیں تھا. بعض اخبارات نے اپنے رویے میں تبدیلی کر لی ہے اور انہوں نے بورڈ کا موقف جاننے کے بعد خود مولانا ولی رحمانی صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ آیا تھا، اس اسٹیٹمنٹ کے بعد بھی انہوں نے اپنے رویے میں تبدیلی کر لی ہے. اب ان اخبارات نے مسلم فریقوں کے وکیل کے حصے سے ڈاکٹر علی کو پیش کیا جا رہا ہے. لیکن بہرحال بعض اخبارات ابھی بھی وہی کام کر رہے ہیں، تو اس کا کیا علاج ہے؟ نہیں، اخبارات کو پریس ریلیز جیسے ملتی ہے ویسے وہ چھاپتے ہیں. دیکھیے میں چاہتا ہوں کہ اصل میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ میں اگر جمعیت یہ ذمہ داری لیتی ہے کہ وہ خود ہی پریس ریلیز بھیجے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس میں ہونا یہی چاہیے کہ یہ بات آنی چاہیے کہ مسلم ڈاکٹر راجد دھون مسلم فریقوں کے وکیل اس وقت میں وہ کسی ایک مقدمے بحث نہیں کر رہے ہیں، وہ تمام مقدموں کی طرف سے ہندو فریقوں کا جواب دے رہے ہیں. ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر قاسم رسول الیاس، جن سے ہم نے بابری مسجد ملکیت مقدموں پر بات کی، رام مندر کے بارے میں ہندو فریقوں کے جو وکیل ہیں انہوں نے کیا دلیل ہے اس پر بات چیت کی، اور آخر ہم نے اس پر بھی بات چیت کی کہ جب اس سوشل میڈیا پر ایک کنٹروورسی پھیل ہوئی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور جمعیت علماء ہند کے فالوورز کے درمیان، دونوں کے ہم ذمہ دار تو سامنے نہیں آ رہے ہیں، لیکن دونوں کے جو فالوورز ہیں، سوشل میڈیا یوزرز ہیں، ایسے سوشل میڈیا پہ بات بات پر جنگ برپا ہو جاتی ہے، اور جب بورڈ اور جمعیت کی بات ہو تو بات بہت دور تک پہنچ جاتی ہے. اس سلسلے میں انہوں نے وضاحت کی. اور ایک اور بات، جو میڈیا کو پریس ریلیز آتی ہے جمعیت کی طرف سے بھی پریس ریلیز آتی ہے اور انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے بھی پریس ریلیز جاری ہوتی ہے. بورڈ کی طرف سے پریس ریلیز جاری ہوتی ہے، اس میں عموماً ڈاکٹر راجد دھون کو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور جمعیت علماء ہند کا مشترکہ وکیل کہا جاتا ہے. جمعیت کی طرف سے جو پریس ریلیز آتی ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ جمعیت علماء ہند کے وکیل ڈاکٹر راجد دھون، بورڈ کا عموماً تذکرہ نہیں ہوتا ہے. اب وہ کس کے وکیل ہیں کس کے وکیل نہیں ہیں، اس بارے میں انہوں نے وضاحت کی ہے. مولوی رحمانی صاحب نے حال ہی میں ایک لیٹر لکھ کر کے یا پریس ریلیز جاری کر کے کہا ہے کہ 8 مقدمے سپریم کورٹ میں زیر بحث ہے مسلمانوں کی طرف سے، اس میں سے 7 مقدمہ کی پیروی مسلم پرسنل لا بورڈ کر رہا ہے اور ایک کی پیروی جمعیت کر رہی ہے. جمعیت علماء ہند کی طرف سے اس بارے میں کوئی وضاحت نہیں آئی ہے. انہوں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا کہ سب سے پہلے ہم نے ان کو انگیز کیا، راجد دھون کو ہم کر رہے ہیں. اس بارے میں بھی کوئی وضاحت تو جاری نہیں ہوتی ہے جمعیت کی طرف سے. البتہ وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ وہ ہمارے وکیل اپنی خبروں میں دعویٰ کرتے ہیں، اور اردو اخبارات کا المیہ یہ ہے ہندوستان میں کہ جس طرح پریس ریلیز لکھ کر دی جاتی ہے اسی طرح وہاں خبریں شائع ہو جاتی ہے. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کمنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیے. اور ہماری یہی خواہش ہوگی کہ مسلمانوں یا مسلم تنظیموں میں اتفاق برقرار رہے، بورڈ اور تنظیم دونوں امت کا مقتدار رہے، اور بہتر یہ فیصلہ مسلمانوں کے حق میں آئے، بابری مسجد کے حق میں آئے، اور اس طرح اختلاف یہاں نہ ہو جس طرح خود ان فریقوں میں اختلاف ہے، کیونکہ اس سے پوری امت کو نقصان پہنچے گا. مزید تفصیلات کے لیے آپ دیکھتے رہیے ملت ٹائمز. خبر در خبر میں آج اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ. ملت ٹائمز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں، اور ہاں، بیل آئیکن ضرور دبائیں. اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج لائک کریں. تازہ ترین خبروں اور مضامین کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.millettimes.com. ہماری یہ ویب سائٹ اردو، ہندی، انگلش تینوں لینگویج میں موجود ہے.